अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीम है और मैं सरगोदा में रहती हूँ। आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया नसीम। और नसीम का कहना है कि मैं आपके साथ बहुत से खौफनाक वाक़यात शेयर करूँगा। नसीम का ये बताना है कि सर्दियों की इन रातों में जिन्नात के जो वाक़यात हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। उनका कहना है कि उनका घर तकरीबन 100 साल पुराना है या इससे भी ज़्यादा। घर इतना कमज़ोर और इतना बोसीदा हो चुका है कि घर के कुछ हिस्से गिरने लग गए थे। फिर तामीराती काम शुरू करवाया और उसके बाद वो कहते हैं कि अब फिर घर की हालत कुछ ठीक हो गई है, क्योंकि घर मेरे वालिदैन का है और उनकी यादें इसमें हैं, जिसको छोड़ना मेरे लिए एक नामुमकिन बात है। तो फिर सर्दियों की इन रातों में तो ये खौफनाक किस्से और ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। तो आप सब भी इन स्टोरीज़ को एंजॉय किया करें और सर्दी की इन रातों में इन स्टोरीज़ को ज़रूर सुना करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को सपोर्ट भी करें। बढ़ते हैं नसीम के वाक़यात की तरफ। नसीम कहती हैं कि घर में एक बहुत बड़ा दरख्त था और गलती ये हुई कि उस दरख्त को कटवा दिया गया। जिस रात वो दरख्त कटा, मेरे बड़े भाई जिन्होंने वो दरख्त कटवाया था, उनकी इस दरख्त को कटवाने में इंटेंशंस कुछ गलत नहीं थी। बस यही थी कि ये दरख्त, जो कि उसके पत्ते बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से दरख्त को कटवा दिया गया। और फिर जिस रात दरख्त कटा और वो अपने काम से वापस घर आए, तो तकरीबन रात 2 बजे का टाइम था और उनके मुंह पर किसी ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा और एक आवाज़ आई, तुमने अच्छा नहीं किया। ये आवाज़ उनकी समातों के साथ टकराई और उन्होंने इसको एक वहम समझ के इग्नोर कर दिया। सुबह उठकर ये बात सारों को बताई। शदीद फीवर हो चुका था, बुखार था यानी। और सब ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, लेकिन थप्पड़ तो वहम नहीं हो सकता था। थप्पड़ तो उनको लगाया गया था। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि घर में वो जो चीज़ें पहले खामोश थीं, फिर वो एक्टिव हो गईं। उनका घर चूँकि वो दरख्त था और वो दरख्त ही हम लोगों ने कटवा दिया, तो उसके बाद वो अब हमारे घर के अंदर बिखर गए। उनका कहना था कि हम लोगों के घर के अंदर जन्नात की पूरी फैमिली वाज़िया होने लगी। उनमें लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द भी शामिल थे। उनकी फैमिली की नज़र आने की जो रूटीन थी वो काफ़ी चेंज थी। जैसे कि ऊपर वाले किचन में मेरी भाभी काम कर रही होती थी, तो उनको वो नज़र आते थे, उनको एक लड़की के रूप में नज़र आते थे। और वो लड़की जो कि काफ़ी पतली दुबली सी और खुले बालों वाली, उनको वो नज़र आती थी। फिर उनका कहना था कि उनको एक बूढ़ी औरत भी नज़र आती थी, जिसने अपने सर के ऊपर एक पोटली रखी होती थी और वो वॉशरूम की साइड पर जा रही होती थी। ये सारे वाक़यात कहते हैं कि हम लोगों के साथ हुए और अभी तक हम उसी घर में हैं। उनका कहना है कि उनके घर में जो असरात हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं। यानी अगर रात के टाइम हम लोग सो रहे हैं तो आवाज़ों का आना और किसी का वाज़िया तौर पर नज़र आना, बूढ़ी औरत और वो लड़की सारे घर में नज़र आती हैं। हम लोगों के घर के जो मेन छत है उस पर भी उनका बसेरा है और वो लड़की हमेशा उसी छत पर जाती हुई दिखाई देती है, मुस्कुराती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। मेरे बड़े भाई के साथ जो उन्होंने मामलात किए वो भी मैंने आपको बताए। उसके बाद तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किसी बुज़ुर्ग ने बताया कि उनसे माफ़ी मांग लो। हमने उनसे माफ़ी मांग ली और कहा कि आइंदा ये गलती नहीं होगी। अब वो जो दरख्त हमने कटवा दिया था वो तो वापस नहीं आ सकता था, लेकिन उस जगह को हमने साफ़ रखना शुरू कर दिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या तो नहीं आया। लेकिन सर्दियों की रातों में जन्नात बहुत एक्टिव होते हैं हम लोगों की घर की छत पर। उनके कदमों की आवाज़, बहुत भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ों का नोक होना, जब खोल कर देखा जाता है तो बाहर कोई नहीं होता। खामोश सी एक सरसराहट जो सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो भी जन्नात ही हैं। इस तरह के बहुत से और भी वाक़यात हैं। नसीम कहते हैं कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो अक्सर जब रात के टाइम इस तरह लेट नाइट वापस आते हैं
تو ان کے ساتھ بھی ایک عورت کو دیکھا گیا، اور وہ عورت بچوں کو ڈرانے لگی تھی۔ بچوں کو وہ عورت نظر آتی تھی اور بچے روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایک آنٹی جو کہ چاچو کے ساتھ اندر آئی ہیں، وہ کسی اور کو تو نظر نہیں آتی تھیں، صرف بچوں کو ہی نظر آتی تھیں، اور وہ بہت زیادہ ہمیں ڈرا رہی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پیش آئے۔ تو نسیم کی بات سچ ہے، درخت کٹوانے سے بہت سے ہیپننگز ہوتی ہیں۔ یہ ایک خود سے بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک اس طرح کا واقعہ مجھے بھی پتہ ہے۔ ہم لوگوں کے کچھ جانے والے تھے اور انہوں نے بھی اسی طرح اپنے گھر کا درخت کٹوا دیا تھا۔ شاید وہ بیری کا درخت تھا۔ جب انہوں نے درخت کٹوایا تو ان کے سارے ہاتھ خون سے بھر گئے تھے، اور ان کو کسی نے اتنا مارا، ان کی ساری چیسٹ کے اوپر اتنے ناخن تھے، اتنی انہوں نے پٹائی کی، مارا ان کو جنات نے۔ اور اب یہ کام ہر رات ہونے لگا تھا، ہر رات ان کو کوئی مارتا تھا، لیکن مارنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر انہوں نے جب کسی اللہ والے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ادھر جنات رہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ بیری کے درخت کے اوپر نیک جنات رہتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد تو ان کے ساتھ کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو ناخنوں سے کوئی مارتا تھا، ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ انہوں نے بھی وہ درخت کٹوا دیا تھا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو کہ مجھے پتہ ہیں۔ ایک یہ بھی تھا کہ ان کے گھر میں بھی ایک پیپل کا درخت تھا، اور پیپل اور بیری آئی تھنک ایک ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کو کٹوا دیا، اور کٹوانے کے بعد اس کے اوپر ایک مرد کا بسیرا تھا۔ وہ مرد ان کے سارے گھر میں پھر گھومنے لگا تھا اور ان کو نظر آتا تھا، اس صورت میں نظر آتا تھا کہ وہ جنات تھا، اس کا لمبا سا قد تھا، اور عجیب سا اس نے کوئی لباس پہنا ہوتا تھا جس میں وہ سب کو نظر آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس درخت کو لا کر دوبارہ ادھر رکھ دیں۔ وہ بہت بڑا درخت نہیں تھا، لیکن تھا تو وہ ٹری ایک۔ تو پھر انہوں نے جس جگہ پر اس درخت کو رکھا تھا فی الفور اس کو جا کر ادھر ہی دوبارہ لگانے کی کوشش کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی انہوں نے لگایا اس کو لگا دیا دوبارہ، اور وہ جو بھی شخص تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ جس نے وہ درخت کاٹا تھا اس بچے کی بھی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کو غصہ آتا تھا۔ تو کبھی بھی درختوں کو مت کاٹیں سوچے سمجھے بغیر۔ اگر وہ آپ کو نقصان نہیں دے رہے تو آپ کیوں کاٹتے ہیں ان کو؟ اور اگر کاٹنا بہت ضروری ہو تو ان سے اجازت لیں، کسی صاحب علم شخص سے رابطہ کریں، وہ ان سے ہم کلام ہوں، اجازت لیں، تبھی آپ اس کام کو سر انجام دیں۔ تو یہ کہانی تھی نسیم کی سرگودا سے۔ میرے بہت سے لسنر سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوریز کو مجھ تک پہنچانے کے لیے، میرے لسنرز کے لیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جنہوں نے شیئر کی انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے چینل کی سٹوریز فالو کرتا ہوں اور سنتا ہوں، اور آپ کو ایک دلچسپ اور خوفناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جب بھی اپنے کام سے واپس آتا تھا تو ہمیشہ کچھ عرصے سے میرے ساتھ عجیب سی ایک خوشبو ہوتی تھی۔ خوشبو ایک ہی تھی اور متواتر میرے ساتھ رہتی تھی۔ اس خوشبو کو میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ خوشبو کیوں آتی تھی؟ میں اکثر بے چین رہتا تھا۔ میں نے ایک دن کسی اللہ والے سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیوں آتی ہے اور اس خوشبو کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے تمہاری بات سے کوئی نیک جن تمہارے ساتھ ہیں۔ جنہوں نے یہ سٹوری بھیجی ان کا کہنا تھا کہ میرے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، مالی حالات۔ میں نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا تھا۔ میرے مالی حالات بہت خراب تھے۔ ان کے والدین نہیں تھے، بالکل اکیلے تھے، اور تنہا ایک کہتے ہیں کہ کمرے میں رہتا تھا۔ جو کماتا تھا وہ اس کمرے کا کرایہ دے دیتا تھا اور خود کچھ کھا لیتا تھا۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، اچانک سے میری آنکھ لگ گئی اور موبائل چلتا رہا اور میں سو گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں ایک بوڑھا شخص میرے کمرے میں کھڑا ہے، اور وہ بوڑھا شخص مجھے بلا رہا ہے اور جگا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو، نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھا کرو، تمہارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس ٹائم وہ خواب میں نے دیکھا اور میری آنکھ کھلی تو واقعی اذانیں ہو رہی تھی فجر کی۔ نہیں تو آج سے پہلے میں تھکاوٹ میں اتنا چور ہوتا تھا کہ مجھ سے فجر کی نماز تو بالکل نہیں پڑھی جاتی تھی، میں سو جاتا تھا۔
یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور کسی چیز نے مجھے یہ کہا کہ اٹھو نماز پڑھو، یعنی اللہ کا ہی وہ کوئی نیک فرشتہ تھا جو اللہ کا پیغام مجھ تک لے کر آیا تھا۔ میں اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے آگے میں نے بہت سی باتیں رکھی۔ جیسے میں سجدے میں گیا تو اب مجھے معلوم ایسے ہوا کہ جیسے میرے سر پہ کوئی بہت نرم ہاتھ پھیرا ہو۔ ہاتھ اتنے نرم تھے، اتنے ملائم تھے کہ جیسے کوئی ریشم ہو۔ میں سجدے کی حالت میں ہی سو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد کس ٹائم میری آنکھ کھلی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں آنکھ کھلی اور اٹھا، اپنا کام کیا۔ اس دن میں اپنے کام سے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں فوراً اپنی جاب پر چلا گیا۔ جیسے میں جاب پر گیا تو جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھے، اور مجھے میرے مالک نے بلایا۔ وہ کمپنی کافی بڑی تھی اور میری حیثیت صرف ایک سیکیورٹی گارڈ کی تھی، کیونکہ میں اتنی ہی حیثیت رکھتا تھا۔ تو میرے مالک نے مجھے دیکھا اور بلایا اور یہ کہا کہ تم مجھے اچھے انسان معلوم ہوتے ہو۔ اس کمپنی کے کئی سیکیورٹی گارڈ تھے لیکن مجھے ہی کیوں بلایا گیا؟ اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں اپنے گھر میں کام کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا گھر چونکہ کافی بڑا ہے اور میری بیوی بچے بالکل اکیلے ہوتے ہیں، میرا بیٹا نہیں ہے، کیا تم میرے بیٹے بنو گے اور میرا کام کرو گے؟ میں صرف ان کی شکل ہی دیکھ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر میں نے کہا کہ صاحب جی جیسے آپ کہیں میں آپ کی بات مانوں گا۔ اسی ٹائم پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے ساری بات تفصیلاً کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو میں نبھا سکتا ہوں یا نہیں یہ میں آپ کو نماز پڑھنے کے بعد ہی بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے یوں معلوم ہوا سجدے میں کہ جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہو کہ تم اس کام کو کرو، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر ان بزرگوں کے پاس گیا، وہ جو ان کے باس تھے ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کام کیا ہے۔ جس پر انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا سارا کام، اور تمہیں میرے گھر میں ڈرائیور بن کے رہنا ہوگا، رہنے کے لیے کمرہ بھی ملے گا میرے ہی گھر میں، اور میرے بچوں کو، میری مسز کو تم نے آفس میں چھوڑا کرنا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑا کرنا ہے، اور پھر تم گھر واپس آ جایا کرو گے۔ اس کے بعد تم سارے گھر کی بھی حفاظت کرو گے، جو نوکر ادھر کام کرتے ہیں ان کو بھی تم ہی اپنے سپرویژن میں دیکھا کرو گے۔ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے الفاظ میں پوچھا کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا جتنی تم چاہو۔ اس سے پہلے جو میری تنخواہ تھی وہ صرف 15,000 تھی، جس میں 8,000 میرے کمرے کا کرایہ اور باقی میرے کھانے پینے کا کچھ سامان آتا تھا۔ زندگی بہت مشکل سے گزار رہا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے الفاظ میں کہا کہ میں تو نہیں بتا سکتا، یہ آپ ہی بتائیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ان تمام کاموں کے عوض مہینے کا 50,000 دوں گا، تمہارا کھانا پینا میری طرف ہی ہوگا، کپڑے بھی میں دوں گا، اور اس کے بعد تمہارے ساری ذمہ داریاں میرے ذمہ ہوں گی۔ میں ان کا چہرہ بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا کم ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آج سے ہی اس کام کو شروع کرو اور اپنا سامان میرے گھر میں لے جاؤ۔ ان کا گھر تو میں نے دیکھا ہوا تھا، بہت بڑا عالی شان گھر تھا۔ جس گھر میں مجھے جانا تھا قسمت بدل چکی تھی، ایک ہی رات میں قسمت بدل گئی۔ وہ ریشم سے بھرے ہوئے خوبصورت ہاتھ جو میرے سر کو سہلا رہے تھے، میرے دکھوں کا مداوع کر رہے تھے۔ میں نے بہت دکھی زندگی گزاری۔ میرا کمرہ جس جگہ پر تھا وہاں دروازے کے آگے ایک گندی نالی گزرتی تھی۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے کہ اس گندی بدبودار جگہ پر تم رہتے کیسے ہو، لیکن میں بھی تو اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ نے اپنے بندے کے حالات بدلے، میں نے کبھی اپنے مالک سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خیر اب مجھے ان کے گھر میں جانا تھا، کام کرنا تھا۔ مالکن بہت اچھی عورت تھیں، مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں۔ ان کے بچے بھی بہت سلجھے ہوئے تمیز دار تھے، ان کی تعلیم ان کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ میری بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جیسے کہتے تھے ویسے ہی کرتا تھا۔ ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ جو ہم لوگوں کے
آفس کے باس ہیں جن کا میں ڈرائیور ہوں، ان کی اچانک موت ہو گئی ہے۔ مجھے تقریباً اس گھر میں کام کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 9 سے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ سب مجھ پر بہت یقین کرتے تھے، میرے باس بھی مجھ پر بہت یقین کرتے تھے۔ مالکن جانتی تھی کہ میں کیسا انسان ہوں۔ میں نے کبھی ان سے اپنی تنخواہ مانگی نہیں تھی، وہ میرے اکاؤنٹ میں خود ہی بھیج دیا کرتے تھے۔ جب میرے باس کی موت کی خبر مجھ تک پہنچی تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے کہا کہ مالک ابھی تو خوش ہوا تھا۔ جیسے تمہاری رضا میرے مالک کی، میں اسی میں راضی ہوں۔ تو اب باس چلے گئے تھے، مجھے یہ ڈر تھا کہ مالکن مجھے کام سے نکال دیں گی۔ کہتی ہیں کہ جو مالکن تھیں وہ تھیں تو جوان، لیکن مجھے ہمیشہ بیٹا کہہ کر ہی بلایا کرتی تھی، وہ میری عزت کیا کرتی تھی۔ مالکن نے جب مجھے دیکھا اور کہا کہ بیٹا اب تم ادھر کام نہیں کر سکو گے مجھے لگتا ہے، کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تو میں نے کہا مالکن جیسے آپ کا حکم ہو، اگر آپ حکم دیں گی تو میں چلا جاؤں گا، اور اگر آپ مجھے رکھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کی خدمت ساری عمر کروں گی، ساری عمر کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد مالکن نے کہا کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرا بیٹا بن کر ہمارے ساتھ رہو اور ہماری خدمت کرتے رہو۔ خیر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ادھر اپنے کام کو جاری رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مالکن جو تھیں انہوں نے میرے لیے ایک بہت اچھی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا اور میری شادی کروا دی۔ شادی کروانے کے بعد میری بیوی اور میں انہی کے کمرے میں رہتے تھے۔ انہوں نے اس کمرے کو بڑا کیا، مزید 2-3 کمرے بنا کر دیے اور کہا کہ تم لوگ اب ادھر ہی رہو گے۔ میں نے اپنی پوری زندگی انہی کے ساتھ گزاری۔ وہ مجھے اپنا ڈرائیور نہیں سمجھتے تھے بلکہ بیٹا سمجھتے تھے۔ میری بیوی بھی انہی کے ساتھ ان کا کام کرتی تھی اور سارا دن انہی کے گھر میں ہوتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے حالات بہت اچھے تھے، میں مالکن کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اور ایک دن ایک خوفناک خبر میرے کانوں تک پہنچی۔ مالکن اور ان کے بچوں کی کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ مالکن چونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے مجھ سے گاڑی چلانا سیکھی اور کہا کہ تمہارے اپنے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، تمہاری بیوی کو بھی تم نے ٹائم دینا ہوتا ہے، اسی لیے تم اب اپنے کام کرو اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دو۔ وہ سارے آفس کی بھی ذمہ داری انہی کے ذمہ تھی۔ سارے آفس والے جانتے تھے کہ مالکن کے بعد آفس صرف میں سنبھالتا تھا۔ مالکن اور ان کے بچوں کی موت کی خبر سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں ہل کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، کچھ ہوش نہیں تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے کروں گا سب کچھ؟ ان کے سب رشتہ دار آ گئے۔ خیر ان کو دفنانے کے بعد میں بھی اس گھر میں تھا اور ان کے باقی رشتہ دار بھی ادھر ہی تھے۔ جیسے ہی ان کو دفنا دیا گیا اور اس کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے وکیل آئے ادھر، اور وہ جو وکیل تھے ان کے پاس ان کی کوئی وصیت تھی، اور انہوں نے وہ وصیت سارے خاندان کو پڑھ کے سنائی، جس میں لکھا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی موت کے بعد ساری چیزوں کے جو بھی مالک ہوگا وہ سب کچھ ان کے بچوں کا ہوگا۔ ان کی وصیت میں یہ واضح لکھا تھا اگر ان کے بچوں کو بھی کچھ ہو گیا تو ان سب چیزوں کا مالک یعنی جنہوں نے یہ سٹوری بھیجی وہ ہوں گے۔ سارے خاندان کا ایک دفعہ تو حیرانگی کے جھٹکے لگے اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا یہ وصیت ہے، اس وصیت کے اوپر مالکن کے بھی سائن ہیں، ان کے شوہر کے بھی سائن ہیں اور ان کے بچوں کے بھی سائن ہیں۔ اس وصیت کو اگر آپ بدلنے کی کوشش کریں گے تو قانونی کارروائی کی جائے گی، یہ وصیت بدل نہیں سکتی۔ کچھ دن پہلے بھی مالکن نے اس وصیت کے اوپر دوبارہ سے سائن کیے تھے اور اس وصیت کو ایک اور تاریخ کے ساتھ لکھ کر اپنے وکیل کو دے دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا، یہ کون لوگ تھے میری زندگی میں آئے اور ایک ایک کر کے وہ تمام لوگ اس دنیا سے چل بسے۔ مالکن اور ان کے گھر والوں کی جو جائیداد تھی اگر اس کو گنوں بھی تو کروڑوں کی بنتی تھی، وہ سب کچھ اللہ نے میری ایمانداری کے عوض مجھے عطا کر دیا۔ مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان کو بہت یاد کرتا تھا، ان کی قبر پہ جاتا تھا، تعزیت کرتا تھا اپنے بچوں کو۔ وہ جگہ بھی دکھائی جہاں میں پہلے رہتا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ نے
کس واقعے کے بعد میری زندگی کو بدلا، وہ سب کچھ میں نے بتایا ان کو۔ وہ جس جگہ پر میری زندگی بدلی، وہ کمرہ، اب میں اس کمرے کو خریدنے کا اہل تھا اور میں نے اس کمرے کو خریدا اور اس کو بدلا نہیں، بس اس کے آگے سے گندی پانی کی نالی کو ہٹا دیا۔ اس کمرے کو میں نے صاف ستھرا کر دیا اور میں اکثر ادھر جا کر آج بھی عبادت کیا کرتا ہوں۔ ادھر اللہ کے نیک ولی معلوم ہوتے ہیں، جو بھی جنات ہیں وہ ادھر رہتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ادھر موجود ہوں۔ میں جب بھی اس کمرے میں جاتا ہوں تو ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے، کسی کا ہونا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو رات کو میں ادھر جایا کرتا ہوں اور اس رات میں خوب اللہ کے ہاں عبادت کیا کرتا ہوں۔ جمعے کے دن ساری رات میری عبادت میں گزرتی ہے اور جمعے کے دن میں واپس گھر جایا کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا جو میری اوقات نہیں تھی۔ بے شک مالک سب کو دیتا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ وہ کون فرشتے تھے جن کو اللہ نے میری زندگی میں بھیجا، اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے ریلیٹیو بھی اس کے بعد نہیں آئے اور انہوں نے ان کو تنگ نہیں کیا، کیونکہ شاید وہ سارے لوگ ہی بہت امیر تھے اور ان کو ان کے روپے پیسے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اکثر وہ مجھے ملا کرتے تھے باہر، بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے، کبھی بھی انہوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک اللہ کی طرف سے میرے ارد گرد ایک ایسا چیز تھی، میرے اوپر اللہ کی رحمت تھی کہ مجھے کوئی بھی تنگ نہیں کرتا تھا، اور میں درود و سلام بھی بہت پڑھا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد جب وہ واقعہ ہوا تھا، وہ اللہ اور ان کے نیک فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں درود و سلام پڑھتا تھا بڑے شوق اور ذوق سے، اور اس کمرے کو خریدنے کے بعد میرے حالات اور بدل گئے، لیکن میں نے اس کمرے کو کبھی نہیں بدلا، بس اس کو اور اچھے طریقے سے صاف کیا اور ادھر اپنی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ کہانی تھی ان نون لسنر کی۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ ایک بہت اچھی کہانی تھی جو آپ نے شیئر کی۔ تو اس طرح کے واقعات اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی زندگی میں معجزات کیا کرتے ہیں اللہ پاک۔ تو اللہ پاک ہر نیک انسان کی زندگی میں معجزہ کرے اور ان کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ سبق آموز اور خوفناک کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور دوسرے چینل اسکیری اردو ٹیلز جس پہ کل سٹوری اپلوڈ ہوگی اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔